बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के साथ, अपने अहल खाना के साथ, अपने अहल वयाल के साथ बखैरियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की खुशियों में बरकत फरमाए, आपकी खुशियों को दवाम बख्शे, उनको तादेर सलामत रखे और उनमें इजाफ़ा फरमाए, और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम रहें और हंसते खेलते रहें। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी करें। शुक्रिया। हज़रात, आज का मौजू तो शायद मैंने कोई और मुंतखब किया हुआ था जिस पर मैंने सोचा था कि आज बात करूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए मुझे बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिली जो कि तकरीबन एक ही मकतबा फ़िक्र के लोगों के चैनल्स के ऊपर थी। वो है उस बच्चे इमार इबाद की वीडियोस, उनकी डेथ के बारे में पूरे सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है, तरह तरह की बातें की जा रही है। सबसे पहले तो मैं उस नन्ही जान के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको अपने जवार रहमत में जगह दे। वो मासूम बच्चा था, गुनाहों से मुबर्रा, गुनाहों से पाक, गलतियों से मुबर्रा। अल्लाह पाक उनके ऊपर अपनी तमाम रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके अहल खाना को, उसके वालिदैन को, उसके रिश्तेदारों को, उनके भाइयों को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो अपना ये दुख सब्र के साथ बर्दाश्त करे। और अब जाने वाली चीज़ चली गई, हर एक ने जाना होता है, लेकिन इस बच्चे के इंतकाल के बाद और उससे पहले भी सोशल मीडिया पर ख़ुसूसन और नेशनल मीडिया पर अमूमन जो कुछ कहा जा रहा है और जितनी बातें बनाई जा रही है, उन सब को सुन के तकलीफ़ होती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं अगर कोई बात करूँगा तो शायद कुछ लोग ये समझे कि मैं मुतासिब हूँ, तासुब पसंद हूँ और मैं किसी एक की फेवर कर रहा हूँ, दूसरों की मुखालफत कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो कुछ भी कहूँगा, जो भी बात करूँगा, हम खुद बच्चों वाले हैं। हम जो भी बात करेंगे उसमें किसी किस्म के तासुब का कोई शैबा नहीं है, हम बायस नहीं हैं। हक़ैक़ पर बात करूँगा मैं। यहाँ पर ज़्यादातर ज़ोर इस बात पर दिया जा रहा है कि एक तो ये है कि चंद बातें, मैं 2-3 बातें करूँगा, उनको उसके ऊपर बात करूँगा, वरना तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं मीडिया पर। एक तो ये है कि उस बच्चे को, उनके चचा हैं गालिबन, उनका मैं रिव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, और फिर एकदम सोशल मीडिया पर जो है जो ही ये वायरल हुआ तो उसके बाद डॉक्टरों ने, हस्पतालों ने इनका इलाज करने से इनकार कर दिया, और गालिबन इत्तफाक हॉस्पिटल में भी ये थे, तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग का अस्पताल है, लिहाजा आप इस बच्चे को जहाँ से ले जाए। पहले तो ये बात है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो इस चीज़ के ज़िम्मेवार हैं, डॉक्टर हैं, जो भी स्टाफ है, उनको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल का अमला, उसके डॉक्टर और जो भी पैरामेडिक्स होते हैं वो मसीहा होते हैं, वो जाने बचाने के लिए काम आते हैं, ना कि बचाती हुई जान को धक्के देने के लिए और उसको ख़तरे में डालने के लिए। मेरा दिल नहीं मानता कि हमारे मुआशरे में ऐसे ज़ालिम लोग भी हैं, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है
تو ان کو قرار واقع کی سزا دینی چاہیے، مگر اس کی پہلے ایک بھرپور انکوائری ہو اور سچ کا سچ، جھوٹ کا جھوٹ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ دوسرے نمبر پر، اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا پاکستان کی ہماری 75-76 سال کی تاریخ میں ایسا واقعہ کوئی پہلے پیش آیا ہے؟ نہیں۔ اور میں بڑے وثوق سے اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ بھی اپنا جو ہے نا یادداشت کو کھنگالنے کی کوشش کریں تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہوگا۔ یقیناً آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کسی کے بچے کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے، اس کو ہسپتال سے بھگا دیا جائے کہ ہم اس بچے کا علاج اس سے نہیں کر رہے کہ یہ ہماری مخالف پارٹی کے سیاسی ورکر کا بیٹا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور اگر اس دفعہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین نہیں ہے، لیکن اگر اس دفعہ ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر کسی انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اس بیماری کی کچھ وجوہات ہوتی ہے نا۔ بیماری کیوں لگتی ہے؟ اس ہر بیماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، کسی وجہ سے بیماری لگتی ہے۔ یہ بھی چند سال پہلے کرونا جیسا موذی مرض تھا تو اس کی جو روٹ کاز تھی ان کو معلوم کیا گیا کہ یہ کیوں ہوئی، بیماری کیوں ہو رہی ہے۔ ہر بیماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ آپ رات کو سوئے اور صبح کو بیماری لگ جائے، ہر بیماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو اگر اس بچے کے ساتھ، مرحوم کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تو کیوں ہوا ایسا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں پہلے کہہ چکا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوا تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، میں اس کی شدید مذمت بھی کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آپ لوگ جذبات کو ایک سائڈ پر رکھ کر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے، کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور ان حرکتوں کے پیچھے کون ہے؟ صرف اور صرف میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لوگوں نے نفرت کی فضا پیدا کی گزشتہ چند سالوں میں، جب کھڑے ہو کے بڑے بڑے لیڈر اپنے جلسوں میں یہ کہیں او فلاں ایکس وائی زیڈ، او اے بی سی، ہم دیکھیں گے تمہارے بچے گھروں سے باہر کیسے نکلتے ہیں، تمہارے بچوں کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، تمہارے بچوں کو اب ریسٹورنٹس میں جا کے کیسے کھانا کھاتے، تم تفریح گاہوں میں کیسے جاؤ گے، تم سفر کیسے کرتے ہو، ہم تمہارا جینا دو بار کر دیں گے، تمہارا گھروں سے نکلنا دو بار کر دیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ لوگ ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پر جا کے نعرے بازی کر کے ان کو جو ہے نا وہ ان کو تنگ کیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے نا وہاں پر ایک مہم چلائی گئی۔ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کے سامنے جا کے نعرے بازی کی گئی اور ان کے ساتھ مغالطات بکے گئے۔ ایسا کیوں، کس کے کہنے پر کیا گیا؟ میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب آپ اس طرح کا کلچر پیدا کر دیں گے تو پھر وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ آٹے کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی ہوا ہے۔ پھر جب آنکھوں میں خون اترا ہوا ہو تو کیا دوست اور کیا دشمن، کیا چھوٹا اور کیا بڑا، سب تمیز مٹ جاتی ہے۔ اسی چیز سے ہم لوگ منع کیا کرتے تھے، اسی چیز کے لیے ہم روتے تھے کہ ایسا ہمارے معاشرے کو اس جگہ پر نہ لے کے جائے کہ جہاں سے ہماری واپسی ممکن نہ ہو۔ اور اب وہی سٹیج ہے کہ ہماری واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس معصوم جان، اس ایک کلی کو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو بھی آپ سیاسی مقاصد کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ میں لیڈر کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ بیچارہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں ان کے پیروکاروں کو، جن کو تعلیم ہی ایسی دی گئی ہے کہ اب وہ اسی تعلیمات پر چلتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں۔ او بھائی، اس بچے کی موت کو تو جو ہے نا آپ سیاست کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ کیا جہاں پر اور لوگ گرفتار نہیں ہوتے ان کے بچے نہیں ہیں کیا؟ اور اگر بات یہ ہے کہ اس بچے کی بیماری کی وجہ، اس بچے کے انتقال کے وقت اس کے باپ کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس کو جیل سے رہا نہیں کیا گیا، تو پھر جو ہزاروں قیدی جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی رہا کر دو، کیونکہ ہر ایک کے بچے ہیں۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان والدین کا کیا قصور ہے جو جیلوں میں پڑے ہوئے اور یہ پریولیج قسم کے لوگ ہیں جن کو جیل سے باہر آنا چاہیے تھا،
اور آپ اس پر اب احتجاج کر رہے ہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ آپ لوگ ہی کہتے تھے نا. تو ہمارے کسی قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ اس طرح کے موقع پر جو ہے نا لوگوں کو رہا کر دیا جائے؟ تو پھر جیلوں کے دروازے کھول دو، کیونکہ روزانہ ہزاروں وفات ہوتی ہیں اور ہزاروں قیدی ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے جن کے خاندان والے اہل خاندان جو ہوتے ہیں وہ مر رہے ہوتے ہیں. آپ تو پھر بھی پرویلیج قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے ہسپتالوں میں داخلہ لے سکتے ہیں، آپ بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے، وہ کچھ ایسے قیدی ہوتے جو بیچارے بیٹھے ہوتے، جن کے پاس اپنے فائن، ان کے جرمانے ہوئے ہوتے، معمولی جرائم میں جرمانے ہوتے ہیں، اور جرمانہ نہ بھرنے کی بنا پر کئی سال جیل میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کے بچے پیچھے مر جاتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے. ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ان کے بارے میں کبھی آپ کے سوشل میڈیا نے آواز اٹھائے نا وہ آوازیں بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. کیوں یہ آپ اس معاشرے میں اتنی تفریق پیدا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے لوگوں کو جینے دیں، جینے کا حق دیں، خود بھی جیے اور دوسروں کو جینے دیں. جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ باتیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری مذمت کریں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں کامنٹس میں مجھے جواب دیں. آج تک کے لیے اتنے کافی ہے. یا زندہ صحبت باقی تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان اور السلام علیکم. شکریہ.